Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत वजारत दाखिला ने एक पिटीशन फाइल की है तौहीन अदालत की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस केस की समाअत में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब होंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी। ये इंतहाई अहम है क्योंकि 5 मेंबर बेंच इस मामले पे बनाया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें मुकम्मल इंसाफ करेगी आइन के आर्टिकल 187 के तहत। और आइन के आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी भी शख्स को बुला सकती है, कोई भी दस्तावेज़ बुला सकती है और मुकम्मल इंसाफ करने के लिए तमाम इसके जो ऑर्डर्स हैं, डिक्रीज़ हैं, डायरेक्शंस हैं, वो तमाम के तमाम हुकूमत ने और लोअर अदालतों ने उस पर अमल करना होता है। ना सिर्फ ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल 190 के तहत, उसमें मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद हैं। अब इतना 5 मेंबर बेंच जो तौहीन अदालत की समाअत करेगा, हुकूमत तो ये लॉन्ग मार्च रोकना चाह रही है, तहरीक इंसाफ ये लॉन्ग मार्च करना क्यों चाह रही है? मेरी नाज़रीन चंद वकला से बातचीत हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं इसमें, और तहरीक इंसाफ ये लॉन्ग मार्च कर क्यों रही है? तो वकला ने कहा शायद ये सवाल भी तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पे एजिटेट करें और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं मुकम्मल इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के पास क्या स्ट्रेटजी है, उस पर भी बात करेंगे। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो बुनियादी इंसानी हकूक़ उसका दिफा करने के लिए जो उनकी जजमेंट्स हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। पाकिस्तान में जो कानून साजी हुई है, जो लोगों के जो भी केस उन तक पहुँचते हैं उनका दिफा होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो इस बेंच के मेंबर हैं, वो पनामा केस में भी थे और इम्प्लीमेंटेशन जज के तौर पे भी उन्होंने देखा। और ये वही जज साहब हैं जस्टिस एजाजुल एहसन। जब ये हेयरिंग्स हो रही थी तो इनके इल्म में कि उस जजमेंट में गॉड फादर का जिक्र हुआ था, सिसिलियन माफिया का जिक्र हुआ था, और तब से लेके अब तक जो चीज़ें हुई हैं वो तमाम तारीख़ भी उनके सामने, हक़ाइक़ भी उनके सामने, और मुकम्मल इंसाफ जो आइन के आर्टिकल 187 के तहत करना होता है उसे बखूबी आगाह भी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बहुत ही लर्नेड जज हैं और ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे डिटेल्ड ऑर्डर इन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिक्र किया, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, सियासी जमातों के बुनियादी हकूक़ के बारे में उन्होंने जजमेंट जो तफसीली लिखी, वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लायक है कि उसमें कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। ना सिर्फ ये, उसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जितनी उसमें मिसालें दी हैं, पिछली जजमेंट्स दी हैं जस्टिस मुनीब अख्तर ने, वो पढ़ने के लायक है। उनकी लॉ के हवाले से और शार्पनेस ऑफ माइंड नज़र आती है। जस्टिस याह्या आफरीदी जो इस बेंच का हिस्सा हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं, लिबरल अप्रोच रखते हैं तमाम मामलात पे। और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी जब लाहौर हाई कोर्ट में थे, उन्हें पता है कि रियासती जबर और बर्बरियत क्या होती है, क्योंकि मॉडल टाउन का केस जब लाहौर हाई कोर्ट में थे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, तो उनके सामने ही था। वो तमाम के तमाम इस बेंच का हिस्सा हैं। तो क्या इसके सामने 25 मई को जो बर्बरियत हुई, जो जुल्म हुआ, जो हुकूमती इदारों ने किया, तहरीक इंसाफ के लोग वो सवाल भी उठाएंगे और ये भी उठाएंगे कि ये यहाँ पे आए क्यों हैं। बतौर सहाफ़ी हम लोग भी ममनून हैं हमारी अदालतों के कि थोड़ी बहुत जो बोलने की आज़ादी अभी बची हुई है वो अदालतों की ही वजह से है कि कुछ ना कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो दिफा है वो अदालतों की मरहून मिन्नत ही है। नहीं तो यहाँ पे तो 18वीं 19वीं सदी वाले हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो कि यूरोप में था, फ्रांस में, बरतानिया में, कि कोई भी बादशाह के बारे में बात करो तो उसे उठा लो, उसके ऊपर सेडिशन के, बगावत के मुकदमे कर दो, ज़िंदान में डाल दो, उसको टॉर्चर करो, इस तरह की सारी चीज़ें। नाज़रीन, पीटीआई के जो वकला हैं उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, जो मेरी इस हवाले से कुछ वकला से बातचीत हुई वो मैं तफसील से सामने रखूँगा, क्योंकि इंतहाई अहमियत का हामिल ये केस है 5 मेंबर बेंच के सामने। लेकिन क्योंकि अभी मुझे ख्याल आ गया कि 18वीं 19वीं सदी हम अपनी ही तारीख़ को उठा के देख लें तो इंसाफ के हवाले से अदले जहांगीरी बहुत मशहूर है। जहांगीर जो मुग़ल बादशाह था, उसने अपने महल के बाहर एक जंजीर लटका दी थी कि कोई भी शख्स
اگر انصاف کا طلبگار، اب یہ جو میں واقعہ ناظرین سنا رہا ہوں اس کا نہ ہمارے عدالتی نظام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور آپ نے اس میں کوئی مثالیں نہیں ڈھونڈنی کہ کون کس سے کسی کو تشبیہ نہیں دینی. یہ پیورلی میں آپ کو لٹریری ایک واقعہ بتا رہا ہوں، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس نے جہانگیر نے وہ زنجیر لٹکائی ہوئی تھی اور کسی کو بھی انصاف چاہیے ہوتا تھا، وہ آتا تھا، زنجیر ہلاتا تھا، زنجیر بجتی تھی، بادشاہ سلامت کو پتہ لگتا تھا، تو اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا انصاف کا طلبگار. تاریخ یہ لکھتی ہے جو پبلک ریلیشنز جس حوالے سے ہوئی کہ جہانگیر نے بہت اچھا عدل کیا اور عدل جہانگیری اسی حوالے سے مشہور بھی ہے. لیکن اسی حوالے سے ناظرین شبلی نعمانی نے ایک بہت پیاری نظم لکھی جس میں کہ انصاف کا جو دوغلا پن تھا عدل جہانگیری کا وہ پتہ لگتا ہے کہ انصاف جو تھا جہانگیر کا، جہانگیر بھی کسی کے آگے بے بس تھا. اب جہانگیر کس کے آگے بے بس تھا وہ آپ جب یہ نظم سنیں گے، اور اس کی میں آپ کو تشریح تھوڑی سی کر کے بتاؤں گا، تھوڑا سا برداشت کیجیے کیونکہ اس کے آگے پھر ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور شبلی نعمانی صاحب کی یہ جو نظم ہے یہ پوری طرح آپ کو بتاتی ہے کہ نظام انصاف چلتا کیسے تھا جہانگیر کے دور میں. آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی، جہانگیر بادشاہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو شبلی نعمانی صاحب کی ناظرین جو نظم شروع ہوتی ہے، میں ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ میری اردو بھی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، اور جو میرے سننے والے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں کچھ آپ جب لٹریری حوالے دیتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا جتنی میری تھوڑی بہت استطاعت ہے کہ اپنی قومی زبان میں وہ آپ تک پہنچانے کا پورا مطلب اس کا کریں. تو شروع ہوتی ہے ناظرین نظم شبلی نعمانی صاحب کی، کثر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر. ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار کے آس پاس سے، بادشاہ کے دربار میں کوئی غیر بندہ گزر جائے. آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ آج کل کے پاکستان میں بھی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہاں بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں، بارڈ وائرز لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے دربان کھڑے ہوتے ہیں، آج کل ویپنز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ، عام آدمی کا وہاں سے گزر نہیں ہے. تو عدل جہانگیر کے دور میں بھی یہی تھا، کثر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر، کہ غیر لوگوں کا، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع. یہ اکثر آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا، یہ جہانگیر کے دور میں بھی اسی طرح سے تھا. ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ فگن. تو نور جہاں جہانگیر کی بیگم تھی، بہت محبت تھی اس کو. ایک دن بیلکنی پہ نور جہاں وہاں پہ آ گئی اور جلوہ فگن کوئی شامت زدہ راہگیر ادھر آ نکلا. اب کوئی آپ جیسا میرے جیسا قسمت کا مارا کوئی دن دیہاڑی کوئی کر کے گزر رہا تھا وہاں سے، تو وہ وہاں سے گزر گیا. کوئی شامت زدہ راہگیر ادھر آ نکلا، گرچہ تھی کیسر میں ہر چار طرف سے قدغن. اب جو بادشاہ کا محل تھا اس کے چاروں طرف جو تھا اسے سراؤنڈ کیا ہوا تھا. آبویسلی سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں، اب تو سیکیورٹی کیمراز بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، ویگو ڈالے ہوتے ہیں، کیو آر ایفس ہوتی ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں، وزیر وزراء آپ دیکھتے ہیں سارے، کہیں منسٹر انکلیو ہو گیا، کہیں اور اس طرح کی بلڈنگز ہو گئیں. تو یہ اسی طرح کے محلوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس وقت جہانگیر کے دور میں یہ تھا، گرچہ تھی کثر میں ہر چار طرف سے قدغن، غیرت حسن سے بیگم نے تمانچہ مارا. اب وہ غریب آدمی جو محنت کش آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ حسین ملکہ وہاں پہ کھڑی ہے، اس کی صرف نظر پڑی، ملکہ نے دے چانٹا مارا اس کو، غریب آدمی کو. خاک پہ ڈھیر تھا ایک کشتہ بے گور و کفن، اور اس کے بعد وہ گرا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا. ساتھ ہی شاہ جہانگیر کو پہنچی جو خبر، اب یہ خبر بادشاہ جہانگیر تک بھی پہنچی، غیظ سے آ گئی ابروئے عدالت پہ شکن. اب عدل جہانگیر مشہور تھا تو جہانگیر کی عدالت جو تھی بڑی پریشان ہوا جہانگیر، تو عدالت کی ماتھے پہ شکن آ گئی. حکم بھیجا کہ کنیزان شبستان شہی جا کے پوچھائیں کہ سچ یا کہ غلط ہے یہ سخن. انہوں نے بلایا کنیزوں کو کہ جا کے ملکہ سے پوچھیں کہ یہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے کہ تم نے راہگیر کو تھپڑ مارا اور اسے پھر قتل کروا دیا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جب کنیزیں گئیں تو نخوت حسن سے بیگم نے بصد ناز کہا، میری جانب سے کرو عرض بآئین حسن، ہاں مجھے واقعہ قتل سے انکار نہیں. تو کنیزیں جب آئی بڑے ناز و نخرے سے ملکہ نے کہا کہ ہاں جاؤ بادشاہ سلامت کو کہو کہ بالکل یہ قتل میں نے ہی کیا ہے اور ان کو بتاؤ. پھر ساتھ انہوں نے کہا یہ بھی جا کے بتاؤ کہ مجھ سے ناموس حیا نے یہ کہا تھا کہ بزن اس کی گستاخ نگاہی نے کیا اس کو ہلاک، کہ اس نے جو گستاخ نظر مجھ پہ ڈالی تھی، اس نے جو غلطی سے مجھے دیکھ لیا تھا، یہ مجھے گوارا نہیں آیا اور اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا.
اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اعظم سواتی نے آرمی چیف کے حوالے سے ٹویٹ کی اور انہیں رات 3 بجے اٹھا کے لے جا کے ٹارچر کیا گیا، برہنہ کر کے انہیں مارا گیا. اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ عدل جہانگیر کے دور میں ہوتا تھا مغل بھائی. اب تو ہماری ایک ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہے، آئین اور قانون کے تحت ہماری تمام چیزیں چلتی ہیں. کشور حسن میں جاری ہے یہی شرۂ کہن، مفتی دین سے جہانگیر نے فتویٰ پوچھا. مسئلہ آ گیا ہے کہ ملکہ نے قتل کر دیا ہے، بندہ مار دیا ہے، تو اب اس کا راستہ تو کوئی نکالنا ہے، اور راستہ نکالنے کے لیے بڑے وسائل ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ نے ایک مفتی دین عالم سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں دین کیا کہتا ہے، حکم کیا ہے کہ شریعت میں کسی کو نہیں کچھ جائے سخن. مفتی دین نے بے خوف و خطر صاف کہا، شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن. جو بادشاہ جہانگیر نے اس مفتی سے پوچھا تو اس نے کہا جی شرع تو اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے. اب یہ بڑا واضح تھا. جب یہ بات سنی دربار میں لوگوں نے تو لوگ دربار میں اس حکم سے تھرا اٹھے. آبویسلی مجھ جیسا آپ جیسا غریب آدمی جب دیکھے کہ جی بادشاہ کی اور ملکہ کا یہ مسئلہ ہے اور مفتی نے بے کہہ دیا اس کی گردن اڑاؤ، تو ہم جیسے بندے تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پر جہانگیر کے ابرو پہ نہ بل تھا نہ شکن. لیکن بادشاہ کیونکہ بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ تو ایسی چیزوں سے، چھوٹی موٹی چیزوں سے انہیں فرق نہیں پڑتا، تو اس کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں آیا، کوئی شکن بھی نہیں آئی. اس نے ساتھ ہی کیا کیا، شبلی نعمانی اپنی نظم میں لکھتے ہیں، ترکشوں کو یہ دیا حکم کے اندر جا کر پہلے بیگم کو کریں بستہ زنجیر و رسن. حکم دیا اس نے اپنے غلاموں کو کہ جاؤ جا کے بیگم کو زنجیر میں باندھو، رسیوں سے باندھو، پھر اسی طرح اسے کھینچ کے باہر لائیں اور جلاد کو دے حکم کے ہاں تیغ بزن، اور جلاد کو حکم دیا کہ تلوار تیز کرو. یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی تھی جہانگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن. اچھا، اب جہانگیر کی جو بادشاہ چل رہی تھی، جہانگیر کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ شراب بہت پیتا تھا اور شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا دھت، اور اصل اس کی جو حکومت تھی وہ نور جہاں چلاتی تھی. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور اس کا نور جہاں والا کردار ہے، ایسی بات بالکل نہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں. اس کے آگے وہ کہتا ہے، اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ، جا کے بن جاتی تھی اور آ کے حکومت پہ شکن. اب ظاہری بات ہے نور جہاں فیوریٹ ملکہ ہے جہانگیر کی، وہ جو بھی کہتی تھی وہ جا کے ہو جاتا تھا. حکومت اسی طرح سے چلتی تھی، اسی کی منشا کے مطابق چلتی تھی، اسی کے کہنے کے مطابق چلتی تھی. سامنے جہانگیر بادشاہ تھا، پیچھے نور جہاں حکومت چلا رہی تھی. کوئی تعلق نہیں ہے ایسا پس پردہ قوتوں سے. اب نہ وہ نور جہاں ہے، نہ وہ انداز غرور، نہ وہ غمزے ہیں، نہ وہ اربدائے صبر شکن. اب وہی پاؤں ہر ایک گام پہ تھراتے ہیں جن کی رفتار سے پامال تھے مرغان چمن. اب آگے نور جہاں یہاں پہ پھنس گئی، اور جو اس کی حالت ہے وہ شبلی نعمانی شاعر یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اتنا غرور تھا نور جہاں کو، اب وہ آ کے بری طرح سے پھنس گیا. اس سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے. نور جہاں جہانگیر کی بیگم تھی. تو آگے چل کے شاعر کہتا ہے، ایک مجرم ہے کہ جس کا کوئی حامی نہ شفیع، ایک بے کس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن. اب مجرم کا ظاہری بات ہے کوئی حامی نہیں ہوتا. نور جہاں نے حرکت ہی ایسی کی کہ اس وقت تو کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، اور سبھی لوگ بڑے پریشان تھے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی. خدمت شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام. اب یہ خفیہ پیغام رسانی جو ہوتی ہے، جو آج کل بھی چلتی ہے، آج کل کے دور میں، وہ اس دور میں بھی چلتی تھی. تو بادشاہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا گیا نور جہاں کی طرف سے. تو اس میں اس نے کہا کہ خون بہا بھی تو شریعت میں ایک امر احسن، کہ شریعت میں خون بہا دینے کی بھی تو اجازت ہے. اب بادشاہ کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا. تو مفتی شرع سے پھر شاہ نے فتویٰ پوچھا. تو جہانگیر نے پھر پوچھا کہ بتاؤ اب اس پہ کیا، اس حوالے سے کیا فتویٰ ہے. تو آگے مفتی نے ظاہری بات ہے بتانا تھا. اس نے کہا کہ بولے جائز ہے رضامند ہوں گر بچہ و زن، کہ مقتول کے بچے یا بیگم اگر اس پہ رضامند ہوں تو بالکل خون بہا دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. تو وارثوں کو جو دیے لاکھ درم بیگم نے، سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شاہ زمن. تو بیگم نے 1 لاکھ درم اس کے وارثوں کو دے دیے.
اس کا شاہ رخ جتوئی والے کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے، اس میں پتہ نہیں پیسے ملے نہیں ملے، یہ جہانگیر کے دور کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ تو دربار میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں یہ خون بہانی چاہیے۔ دربار میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات کی۔ قتل کا جو رک جائے تو ہے قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن۔ اب یہ ملکہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ملکہ کو معاف کر دینا چاہیے، خون بہا اگر ادا ہو رہا ہے تو ہمیں تو وہ بھی نہیں چاہیے، آپ ملکہ کو معاف کریں۔ ہو چکا جبکہ شہنشاہ کو پورا یہ یقین، جب عدل جہانگیری کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ نہیں اس میں کوئی شائبہ ہیلا و فن، کہ اس میں کوئی اب آر نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اٹھ کے دربار سے آہستہ چلے سوئے حرم، آرام سے اٹھے اور ملکہ کے حرم، ملکہ کے کمرے میں چلے گئے۔ تھی جہاں نور جہاں متقف بیت خزن، دفتن پاؤں پہ بیگم کے گرا، اور یہ کہا ایک دم نور جہاں کے پاؤں میں جا کے جہانگیر گر گیا، بادشاہ گر گیا ملکہ کے پاؤں میں، اور کہتا تو اگر کشتہ شدی آہ چیمی کردمن، تو اگر مر جاتی تو آہ میں کیا کرتا۔ یہ ناظرین عدل جہانگیری کی کہانی ہے، جو اس دور میں انصاف ہوتا تھا، جب طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دے تو عدل جہانگیری بھی وہاں پہ آ کے بے بس ہو جاتا تھا۔ اب ناظرین واپس آتے ہیں اس اہم مقدمے پہ جس کی کہ سماعت یہ 5 ممبر بینچ کر رہا ہے، توہین عدالت، عدالت کی توہین۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ سے روکا جائے۔ میری چند وکلا سے ناظرین جو بات چیت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس کے پاس آلریڈی عمران خان نے خط بھیجا ہوئے اور اس چیز کا بتایا ہوا تھا کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، کیا حالات بننے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے بھی یہ خط بھیجا ہوا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی بھیجا ہوا ہے، اور سابق وزیر اعظم نے جو خط بھیجا ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان کو 29 اپریل 2012 کو، اور اس خط میں انہوں نے کہا کیا تھا عمران خان نے بطور چیئرمین تحریک انصاف چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ اب سوال یہ کہ کیا پی ٹی آئی کے وکلا یہ خط دوبارہ ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے اور آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف مانگیں گے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، معزز جج صاحبان صاحب، ہم پہ تو آپ توہین بالکل سنیں ہی ہیں، لیکن ہمیں مکمل انصاف چاہیے۔ یہ آپ کے پاس خط ایک پڑا ہے جو کیا کہتے ہیں، عمران خان کیا کہتے ہیں، You have in your possession a copy of the cipher sent by the then Ambassador of Pakistan to the USA containing a summary of an official meeting held in Pakistan Embassy between Mr. Donald Lu, Assistant Secretary of State, along with another US official. اور اس میں عمران خان بتا رہے ہیں کہ معزز چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس ایک خط موجود ہے، یہ وہ خط ہے جو ہماری ایمبیسی نے واشنگٹن سے بھیجا تھا اور اب یہ آپ کے پاس ہے، جس میں حکومت ہٹانے کے لیے ڈونلڈ لو نے باقاعدہ دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں عمران خان آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی، کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی، کابینہ یعنی کہ مصطفی امپیس کیس کے مطابق وفاقی حکومت، اس میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ رجیم چینج کی سازش ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کو اپنے دفتر سے ہٹانے کے لیے یہ جو سائفر میسج تھا یہ سازش ہے، اور یہ اب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پڑا ہے۔ یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے جس سے کہ حکومت برخاست کی گئی، ایک انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا نئے قومی اسمبلی میں، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، فرام مائی گورنمنٹ ٹو دا اپوزیشن، ان کو اپوزیشن کے ساتھ جا کے بٹھایا گیا، ایم پی ایم این پارلیمنٹیرینز کی خرید و فروخت ہوئی بشمول کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اجازت نہیں دی تھی تاحال کہ اس سائفر کی مکمل تحقیقات نہ ہو جائیں۔ تو یہ آگے جا کے یہ لکھتے ہیں کہ میری آپ سے استدعا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنا انتہائی سیریس گریو نیچر آف دس تھریٹ ٹو ڈیموکریسی ان پاکستان میں جمہوریت کو اس سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ ایک ایکسٹرنلی انجینئرڈ ریجیم چینج ہوئی، ایک بیرونی سازش کی گئی جس سے پاکستان میں حالات بدلے گئے، سیاسی انجینئرنگ اس میں کی گئی۔ تو اس میں عمران خان نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کم از کم اس سائفر کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس کے کانٹینٹس کو ایگزامن نہیں کرنا چاہیے، اور بیفور ڈیمانڈنگ دا بی ہیلڈ امیڈیٹلی آن اے پرسکرائبڈ، اور پھر یہ کہیں کہ اس ٹائم پہ اس تاریخ تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جانا چاہیے۔ آگے جا کے عمران خان کہتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سائفر کے مندرجات کو دیکھیں،
جو کہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ایک بیرونی رجیم چینج سازش ہوئی پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس میمو گیٹ کی پہلے سے مثال موجود ہے جس پہ کہ آپ نے ایک کمیشن بنایا تھا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ کھلی عدالت میں اس کی آپ تحقیقات کریں. دس از برنگنگ، اور پھر انہوں نے یہ کہا so that the truth is before the who are feeling betrayed and helpless. پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں شدید غم و غصہ ہے، وہ اس حوالے سے بالکل بے یار و مددگار فیل کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بٹرے کیا گیا ہے، ان کے ساتھ دغا کیا گیا ہے، انہیں دھوکہ دیا گیا ہے. This is bringing them out to protest what they see as a betrayal of their democratic right to vote into power a government for a term of 5 years through an engineered foreign regime conspiracy. اب یہاں پہ آ کے عمران خان وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں، لوگ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں. وہ اس لیے مظاہرے کر رہے ہیں کہ جو ان کا جمہوری حق ہے حکومت کو لے کے آنے کا، وہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے ان سے چھین لیا گیا ہے. اس وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ انصاف کرے اور پاکستان کے لوگوں کا دفاع کرے ایسی بیرونی سازشوں سے. اور عمران خان آخری لائن لکھتے ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ قوم کی ان امیدوں پہ پورا اتریں. 29 اپریل 2022 کو یہ خط سابق وزیر اعظم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ناظرین لکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خط آپ کے پاس موجود ہے، تو 12 اپریل 2022 کو اسپیکر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے یہ خط گیا تھا، اور سیکرٹری ٹو آنریبل چیف جسٹس نے 12 اپریل کو ریسیو کر لیا تھا. ریسیوڈ ون سیلڈ انویلپ، اور یہ وہ سائفر ہے ناظرین جو کہ اس حکومت نے کہا کہ غائب ہو گیا. یہ وہ کابینہ کی کاپی تھی جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دی گئی، اور اس حکومت نے جو تحقیقات کی تھی وہ کدھر گئی. اب یہ کیس لگا ہے تو بلا کے پوچھ ہی لیں حکومت سے کہ نہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی ہے، وہ والی کاپی تو نہیں ہے. یہ وہ حکومت ہے جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مارتی ہے. یہ والی پٹیشن بھیج کے بھی انہوں نے شاید یہی والا کام ایک طرح سے کیا ہے. ایک اور بھی ناظرین اس حوالے سے خط ہے، یہ اسپیکر کا تو میں آپ کو بتا چکا. 12 مئی 2022 کو صدر مملکت جو سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، فیڈریشن آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے بھی معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ایک خط لکھا. اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور پریس رپورٹس کے مطابق وہ آپ کو مل چکا ہے، اور میں نے بھی اس خط کا جواب دے دیا تھا جو مجھے آیا تھا، اور میں نے اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور جو میری اس حوالے سے خدشات ہیں، تشویش ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 7 مارچ کا جو واشنگٹن ایمبیسی سے ہمیں مراسلہ آیا تھا وہ انتہائی امپورٹنس کا حامل ہے، انتہائی اہم ہے، اور کاپی آپ کو بھی اسپیکر کی جانب سے بھیج دی گئی تھی آپ کے نالج کے لیے، آنریبل چیف جسٹس صاحب آپ کی اطلاع کے لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں صدر مملکت کہ میں نے بھی وہ سائفر پڑھا ہے جو کہ ہمارے سفیر نے بھیجا تھا، اور اس میں ایک سمری تھی جس میں کہ ملاقات کی تفصیلات تھیں، اور اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے بڑے اسپیسیفکلی نو کانفیڈنس موشن کا کہا ملک کے وزیر اعظم کے حوالے سے، اینڈ مینشنز فارگیونیس اف اٹ سکسیز اینڈ ڈائر کانسیکوینسز اف دا موشن فیل، کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے پھر تو امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے گا، جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ اب بلاول بھٹو بھی وہاں پہ گئے، چیف آف دا آرمی سٹاف بھی وہاں سے گئے، وہاں پہ گئے، F-16 کا ملا، IMF کو بھی کچھ امریکہ نے کہہ کلا دیا. اور ساتھ ہی اس میں یہ سائفر میں صدر مملکت کہتے لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہوئی، اور اگر عمران خان بچ گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. یہ وہ بدماش ہے جس نے دھمکی لگائی تھی، جس کا کہ صدر مملکت اپنے اس مراسلے میں ذکر کر رہے ہیں. اگلے صفحے پہ ناظرین صدر مملکت نے ایک انتہائی اہم بات کی، اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئیں اس حوالے سے، اور دونوں میٹنگز میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے ڈیمارش ایشو کیا. اب یہ 2 میٹنگز ہیں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں مکمل انصاف کرتی ہے تو دونوں منٹس آف دا میٹنگ منگوائے جا سکتے ہیں کہ جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کیا کہا، پہلی میٹنگ میں کیا کہا، دوسری میٹنگ میں کیا کہا. اور اگر یہ منظریات سامنے آتے ہیں ناظرین تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے جو کہا، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے، وہ ایک انتہائی بڑی اسموکنگ گن ہے. جتنا بیانیہ ان ساروں نے مل کے بنایا
واٹس ایپ میسیجز سے چند سہولت کار، چند ہینڈلر، چند سازشیوں نے وہ سارا کا سارا بلوئنگ اپ ان اسموک ہو جائے گا. ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھاگنا کدھر ہے، اپنی لنگوٹی انہوں نے کہاں ڈھونڈنی ہے سب نے. لیکن بات میں نور جہاں کا اور عدل جہانگیری کی مثال نہیں دوں گا، یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. مسٹر آنریبل چیف جسٹس، تھریٹس کین بی، پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جو دھمکیاں ہیں وہ سامنے بھی دی جا سکتی ہیں، چھپ چھپا کے بھی دی جا سکتی ہیں. اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بہت سیریس، سنگین قسم کی چیزیں اٹھائی ہیں، سنگین سوالات اٹھائے ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں. اور پاکستان ایک غیور قوم ہے، ایک سوورن قوم ہے، اور پیپل ہوز ڈگنیٹی ہیز بین ڈیپلی ہرٹ، اور لوگوں میں اس وقت جو ان کی عزت نفس ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس ساری چیز کا ایک انالیسس کیا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ کس نے پلاننگ کی، کس نے اس کی پریپریشن کی، starting before or following the overt threat in the form of a possible conspiracy for regime change. میرے ملک میں اس حوالے سے کس نے کیا کیا چیزیں کی. اب اگر تو یہ نور جہاں والا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ ناظرین سمجھ جائیں گے عدل جہانگیری والی مثال ہے. اور اگر آج کا ماڈرن ڈیموکریٹک ورلڈ ہے، کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق صدر مملکت کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو گئی، اسپیکر قومی اسمبلی ہو گئے، اسپیکر کی رولنگ ہے جو کہ باقاعدہ مختلف سپریم کورٹ کے فیصلوں میں اس حوالے سے ریپروڈیوس بھی ہوئی. پھر ساتھ ہی صدر مملکت کہتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ جو ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور اس میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اگرتلہ کانسپیریسی ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک خط لہرایا تھا اپنے خلاف ایک سازش کا، ضیاء الحق کا طیارہ بھی ہوا میں پھٹ گیا، اوجڑی کیمپ کا ڈیزاسٹر ہوا، ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ ہوا، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو کہ انکنکلوسیو رہیں، سامنے نہیں آئی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ٹاپ سیکرٹ آرکائیوز کھلتے ہیں، ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ اسموکنگ گن کون سی تھی، کس کے پاس تھی، اور سازشیوں کے اس حوالے سے پتہ لگتا ہے. بٹ دس ہیپنز لیٹر ڈیسٹینیز ہیو بین سگنیفیکنٹلی ڈیمیجڈ بائی، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب تک ان ممالک میں ان غیر قانونی مداخلت کی وجہ سے بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین پچھلے 6 ماہ میں ہمارے ملک کا کتنا نقصان ہو چکا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں. ایران کے وزیر اعظم مصدق کی 1953 کے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور پھر سی آئی اے نے جو ڈاکومنٹس کلاسیفائی کیے، اس سے پتہ لگا کہ ریجیم چینج آپریشن میں باقاعدہ وہاں پہ فوج کو ساتھ ملایا گیا تھا، جنرل فضل اللہ زاہدی کو ملایا گیا تھا، اپوزیشن کو ملایا گیا تھا، میڈیا کو کنٹرول کیسے کیا گیا تھا، مصدق کو اینٹی آرمی پورٹرے کیا گیا تھا، اینٹی اسلام پورٹرے کیا گیا تھا. وہی پلے بک جو کہ عمران خان پہ اب ریجیم چینج کے چند سازشیوں، چند سہولت کاروں نے، چند ہینڈلرز نے کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1973 میں چلی کی بھی مثال دی، اور پھر یہ بتایا کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا، لیکن جب یہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے 2000 میں تو تب پتہ لگا. ساتھ ہی صدر مملکت کہتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہوگا کہ سازشی کے ہاتھ میں ایک دھواں دیتی ہوئی بندوق ہے. جی ہاں، جو سازشی ہے اس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے جو کہ دھواں دے رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں that a smoking gun has been found identified in the hand of a conspirator or to find a possible money trail. یا کہ اس حوالے سے جو کہا جاتا رہا کہ منی ٹریل جو ہے، پیسے آئے دیے گئے. سندھ ہاؤس میں بھی ایک منڈی لگی جس کا کہ جسٹس منیب اختر نے بھی کچھ ذکر کیا ہے، ڈیٹیلڈ آرڈر جو آیا ہے. اور ٹو آئیڈینٹیفائی میٹنگ where people have been motivated towards covert action or where people have been bought and sold could be a vigorous exercise. اور یہ تمام ڈیٹیلڈ آرڈر جو آیا ہے پریزیڈنشیل ریفرنس میں، اس میں ان تمام چیزوں کا حوالہ جسٹس منیب اختر صاحب نے دیا ہے جو کہ اب اس بینچ کے ممبر بھی ہیں. ساتھ ہی صدر مملکت کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مکمل تحقیقات ہوں اس معاملے کی، اور ایک کمیشن بنایا جائے. اور ساتھ ہی پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس پریسیڈنٹس بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان بناتی رہی ہے لارجر پبلک انٹرسٹ میں. اور ایک جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس ناصر الملک نے بنایا تھا جس میں 2 اور معزز ممبران تھے سپریم کورٹ کے. ساتھ ہی ایک جوڈیشل کمیشن میمو گیٹ میں بھی بنا تھا، اور ایک جوڈیشل کمیشن تو ابھی بھی چل رہا ہے جو لاپتہ افراد کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا. اور صدر مملکت جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف دا فیڈریشن ہے، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں، وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اعلیٰ عدلیہ کی بہت عزت ہے،
اور خاص طور پہ اس عدالت کی، اور لوگوں کی یہ لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے، لوگوں کا یہ جائز اس حوالے سے امید ہے کہ آپ ان کی امیدوں پہ پورے اتریں گے۔ اس لیے میں آپ سے یور آنر عزت مآب چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنائے جس کی صدارت آپ خود کریں، تاکہ اور اس معاملے کی کھلی عدالت میں سماعت ہو اور اس معاملے کو پوری طرح اس کی تحقیقات کرے۔ This undoubtedly would be a great service to our country as the people of Pakistan deserve clarity۔ صدر مملکت آنریبل چیف جسٹس سے گزارش کر رہے ہیں، ایک آئینی عہدیدار، کہ محترم چیف جسٹس صاحب اس معاملے پہ مکمل کلیئرٹی چاہیے اور آپ اس حوالے سے اس قوم کے اوپر احسان کریں۔ غالباً آرٹیکل 187 مکمل جسٹس کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے ناظرین، جو ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے 17 اکتوبر کو، سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی معزز چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک خط لکھا ہے اور اعظم سواتی کا حوالہ دیا ہے کہ اعظم سواتی جو کہ ایک سینیٹر ہیں، ایک پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ان کے پہ تشدد کیا گیا اور پھر ان کو باقاعدہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دی تھی۔ تو آنریبل چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے، تمام سینیٹرز نے، کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور آپ بطور چیف جسٹس آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے کا نوٹس لیں۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں جب یہ پیش ہوں گے، یہ خط بھی آنریبل چیف جسٹس کے ساتھ رکھیں گے کہ اس کو بھی اسی پٹیشن کے ساتھ سن لیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ رجیم چینج کانسپیریسی ہوئی ہے اور جو حالات اب بن رہے ہیں، جو لوگوں کا غم و غصہ ہے، یہ عمران خان پہلے بھی اس عدالت کے نوٹس میں معزز چیف جسٹس صاحب لا چکے۔ نہ صرف یہ، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی ادب کے ساتھ، محترم چیف جسٹس صاحب میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو لکھا تھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022، اور اس پر جو رجسٹرار تھے یہ ریسیو بھی ہوا تھا، اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا۔ اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں، کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے، نہ صرف مجھے، دیگر صحافیوں کو بھی، انہیں اغوا کرنے کا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے، اور میں نے اس میں نام کیا لکھے تھے معزز چیف جسٹس صاحب، اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ یہ واقعات ہوئے، اور ابھی بھی جو بچت ہوئی ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ عدالتوں نے، لوئر جوڈیشری نے، ہائی کورٹس نے انصاف فراہم کیا، لیکن آپ کے پاس بھی یہ پڑا ہے مکمل جسٹس کے لیے۔ اور اس میں نے کہا تھا کہ یہی پلاننگ جن اور صحافیوں کے بارے میں کی گئی ہے، اس میں عارف حمید بھٹی کا نام میں نے لکھا۔ عارف حمید بھٹی کو کن حالات میں جبری طور پہ آف ایئر کیا گیا، وہ بھی معزز چیف جسٹس صاحب عارف حمید بھٹی کو بلائیں، زبیر چٹھا کو بلائیں، پوچھیں ان سے کہ کیوں انہوں نے آف ایئر کیا، اور عدالت میں حلف لے کے یہ بیان دیں۔ عمران ریاض خان، ہم آپ کے شکر گزار ہیں معزز چیف جسٹس صاحب اور عدلیہ کے، کہ جتنے بھی بوگس جعلی کیسز ہوئے تھے وہ عدلیہ میں کہیں بھی نہیں ہوئے، اور عدلیہ سے انہیں انصاف ملا، لیکن ابھی بھی انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ میں نے 12 جولائی کو بتایا تھا، آنریبل چیف جسٹس صاحب سمیع ابراہیم، ان کے دفتر کے باہر ان کے اوپر حملہ ہوا۔ صابر شاکر، اس کو جو دھمکیاں ملی، اسے ملک چھوڑ کے میری طرح نکلنا پڑا۔ صدیق جان، ڈاکٹر موعد پیرزادہ، جمیل فاروقی اینڈ فیو ادرز۔ جمیل فاروقی کے ساتھ آنریبل چیف جسٹس صاحب جو کچھ ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ برہنہ کر کے ان کو تشدد کیا گیا، اور کس بات پہ کہ انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل پہ جو تشدد تھا اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ اینڈ فیو ادرز میں ایاز امیر صاحب کی بھی اب مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ عماد یوسف جو ہیڈ آف نیوز سے ARY کے، اور یہ باقاعدہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، میں ناظرین بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ میں ان کو 12 جولائی کو لکھ چکا تھا، یہ واقعات سب اس کے بعد ہوئے ہیں، جس کا مطلب کہ ایک منظم پلاننگ اس حوالے سے ہوئی جو ہمارے ذرائع نے بتایا۔ اب تو بہت سے نام بھی عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی علم ہے، تو معزز چیف جسٹس صاحب کیا عمران خان صاحب کو بلائیں گے اور وہ نام پوچھیں گے، کیونکہ یہ آنے چاہیے۔ یہ جرم ہے، یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف جرم ہے، یہ فریڈم آف دا پریس جو ایک بنیادی انسانی
حق ہے, جو کانسٹیٹیوشنلی گرانٹیڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کے خلاف جرم ہے. ٹارچر آرٹیکل 14 جو اس کی وائلیشن ہے. رائٹ ٹو لائف, جتنی پیاری ججمنٹ آنریبل جسٹس منیب اختر نے لکھی ہے رائٹ ٹو لائف کے حوالے سے, باقی چیزیں اس میں بتائیں, اور فنڈامنٹل رائٹس کس طرح سے فلاور کرتے ہیں. تو ہم بھی یہاں پہ ہی موجود ہیں, ہم بھی انصاف کے طلبگار ہیں. پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, معزز چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف, کہ آئین کے آرٹیکل 187, 184(3) اور آرٹیکل 190 کے تحت مکمل انصاف کیا جائے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.